सरसब्ज मॉन्चेस्टर यूनिवर्सिटी बर्फ से अट चुकी थी। हर तरफ बर्फ पड़ती नजर आती थी। पहली बार बर्फ के ऐसे ढेरों को देखने वालों का जी चाहता था कि वो इन ढेरों पर फिसलें, इनके गोले बना बना कर एक दूसरे को मारें। और बहुत से स्टूडेंट्स टाइम निकालकर ऐसा कर भी लेते थे। मॉन्चेस्टर पर सफ़ेद परी का राज था और गर्म हितों वाले इस सफ़ेद परी पर फिदा हुए जा रहे थे, जबकि ठंडे हितों के बाशिंदे ऐसे मौसम से बहुत चिढ़ते हैं। वो बाहर के दिल दादा होते हैं। इन्हें मुंह से भाप निकालते इस मौसम से कोई हास लगाव नहीं। इतने ढेर सारे गर्म कपड़े पहनने से इन्हें कोफ्त होती है। पाकिस्तानियों की तो खैर जान होती है सर्दियों में, और वो सर्दियों के मुख्तसर दौरानिया को ऐसे मनाते हैं जैसे मगरबी क्रिसमस की छुट्टियों को। दस्ताने, टोपी चढ़ाए, कानों के गिर्द मफरल लपेटे, गर्म कोट की जेबों में हाथ दिए, सुर्ख नाक लिए, धुंध को अपने अंदर उतारते, धुंध को चीरते चलते अमरा यूनिवर्सिटी में आते ही मबहूत सी हो जाती। धुंध यूनिवर्सिटी की इमारतों से होती ज़मीन पर उतर रही थी। वो थोड़ी देर को खड़ी की खड़ी रह जाती। क्या ये किसी ख्वाब का मंजर है या ख्वाब ही है? स्टूडेंट्स तेज़ी से आ जा रहे होते, नीले, पीले, सुरमई, काले, सफ़ेद कोटों वाले, टोपियों वाले, मुंह से भाप निकालते, हाथों को रगड़ते या जेबों में दिए। कितने प्यारे मंजर थे। ठंड थी, बर्फ थी, धुंध थी और आज़ादी थी। दोस्त थे, हल्ला गुल्ला था और कोई दुख ना था। 2 दिन बाद अमरा थोड़ा सा वक्त निकाल सकी आलियान के पास जाने के लिए। अली लर्निंग कॉमन के ग्रुप स्टडी रूम के शीशे के दरवाजे के पार वो इसे नजर आ गया। कम से कम 11 और स्टूडेंट बैठे थे और वो वाइट बोर्ड के पास खड़ा लेक्चर सा दे रहा था। पेन से वो कोई सवाल हल कर रहा था। अमरा ने इसके लिए कॉफ़ी ली थी। अब इतने स्टूडेंट्स में वो एक मग तो नहीं दे सकती थी, इसलिए पलट आई। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी जब आलियान तकरीबन इसके पीछे भागता हुआ आया। ये मेरे लिए लाई हो? इसने मग पकड़कर घूंट भरा। हाँ, वो मग हाथ में ले चुका था, कॉफ़ी पी रहा था और पूछ रहा था। अमरा ने इसे दाद दी। मुफ्त? वो सीढ़ियाँ उतरने लगा, इसके हॉल की तरफ बढ़ने लगा। जाहिर है मुफ्त। ये ट्वीट नहीं है। ओह शुक्र कि ये ट्वीट नहीं है। वैसे ही मेरे सर पर 10-12 ट्वीट्स हैं। 4 तो कॉल की ही हैं और वो मेरी जान को आया हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? 2 दिन से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। चलते चलते इसने गर्दन मोड़कर कहा। पर मैंने कब कहा था मैं आऊँगी? आना चाहिए था। तुम कहाँ जा रहे हो? अमरा को नीचे जाना था। ऐसे तो नहीं ना। मैं तुम्हारे साथ। मेरे साथ क्यों आ रहे हो? तुम पढ़ो, बल्कि शायद तुम कोई लेक्चर दे रहे थे। मैं ब्रेक लेने के बारे में सोच ही रहा था। मैं तो सिर्फ मौजरत करने आई थी तुमसे। दोनों सेकंड फ्लोर पर आकर रुक चुके थे। ठीक है, करो। अमरा इसका मुंह देखने लगी। करो भाई, मैं सुन रहा हूँ। कॉफ़ी की चुस्की लेकर इसने कहा। मौजरत करने आई थी। जब ये कह दिया मतलब मौजरत कर ली। और क्या? अब आगे? अच्छा, आगे क्या? अमरा को फिर से गुस्सा आने लगा। तुम इतने प्यारे सर्द मॉन्चेस्टर में रहकर इतनी जल्दी गर्म क्यों हो जाती हो? आलियान मुस्कुराया। यानी अमरा से नाराज़ होना वो जानता ही नहीं था। इसके गुस्से को वो फूल की पत्ती की मानिंद छू कर उड़ा देता था। अच्छा चलो, एग्ज़ाम्स के बाद मिलते हैं। मुश्किल है लेकिन मैं कर लूँगा, वरना मेरा तालीमी रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। मुझे खुद भी तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। अच्छा तुम जाओ। कैसे इंसान हो तुम? किसे जाने के लिए कह रहे हो? कॉल की आवाज़ इनके करीब आई, लेकिन पीछे से आई और इसने भरकर आलियान की गर्दन दबोच ली। अमरा तो फ़ौरन वहाँ से गायब हो गई। वो इम्तिहानात के दिनों में इससे कोई लड़ाई मोल लेना नहीं चाहती थी, लेकिन अगली रात को वो खुद अमरा के पास आया, कुछ फासले पर। लीज़ा पढ़ते पढ़ते लिढ़क कर सो चुकी थी और सोफ़े और कारपेट के दरमियान झूलती
کافی مزاح کا حیث لگ رہی تھی۔ پہلے تو اسے دیکھ دیکھ کر امرا اپنی ہنسی روکتی رہی، پھر اس کے پاس آئی، اسے دھکیل کر کارپیٹ پر کیا تاکہ وہ ٹھیک سے کارپیٹ پر ہی سو جائے۔ سامنے اس کا لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا، اکثر ایسی چیزیں غائب کرنے کے واقعات ہو جاتے تھے۔ امرا نے اس کی چیزیں سمیٹیں اور بیگ کو اس کے سر کے نیچے رکھا۔ ابھی لیپ ٹاپ پر اس نے ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ اس نے گردن موڑی تو کال کھڑا تھا۔ امرا، دا لاسٹ ڈک، علی لرننگ کامنز میں سوئے ہوئے اسٹوڈنٹس کی چیزیں چراتے ہوئے اپنی نوعیت کا 40واں واقعہ۔ فون ہاتھ میں لیے وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ گرما گرم خبر کچھ ہی دیر میں دی ٹیب مانچسٹر اسٹوڈنٹس ویب سائٹ میں آ جائے گی۔ امرا کا جی چاہا کہ لیزا کی ٹھنڈی ہو چکی کافی اس پر انڈیل دے، پر وہ باز رہی۔ وہ اپنی آنکھوں کی چنگاریاں دبائے اسے گھور رہی تھی اور کال کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اسے گھورا جا رہا ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے 100-200 پاپارزی اس کی تصویریں کھینچ رہے ہوں۔ تمہیں غصہ آ رہا ہے؟ ہاں، تمہیں تو غصہ آ رہا ہے، وہ مسکرایا۔ میں آلیان سے کہتی ہوں۔ امرا کو آگ ہی لگ گئی۔ وہ ہنسا۔ آلیان میرا باپ نہیں ہے، ویسے ہوتا تو بھی کچھ نہ کر سکتا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ یہ دھمکی چلنے والی نہیں تھی کہ میں تمہاری ماں سے، تمہارے ابا سے تمہاری شکایت کر دوں گی، یا ذرا رکو، میں ابھی اپنے بھائی کو لے کر آئی، وہ تمہاری عقل ٹھکانے لگا دے گا۔ کچھ ہی دیر میں تم پوری یونی میں مشہور ہو جاؤ گی، پھر ہر کوئی تم سے اپنے چوری شدہ چیزوں کا مطالبہ کرے گا، وہ بھی جن کی کبھی ایک پین بھی چوری نہیں ہوئی ہوگی۔ تم سوچ سکتی ہو میرا کیا مطلب ہے؟ اف، وہ پھر مسکرایا۔ گندا بچہ۔ امرا کال کو وہیں چھوڑ کر ویرا کے پاس آئی۔ وہ اپنی کلاس فیلو کے ساتھ گروپ سٹڈی کر رہی تھی۔ ویرا کو ساری بات بتائی۔ ویرا ہنسنے لگی۔ تم فکر نہ کرو، وہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ ویسے میں دی ٹیب کے ایڈیٹر کو جانتی ہوں، بات کر لیتی ہوں، اس سے تم فکر نہ کرو۔ یاد سے کر لینا ورنہ کل تک میں چور مشہور ہو چکی ہوں گی۔ ویرا نے کہکا لگایا۔ ویسے ایسا کر کے دیکھتے ہیں، تمہیں معلوم ہوگا چور کیسا محسوس کرتے ہیں۔ مجھے ایسے احساسات معلوم نہیں کرنے، یعنی حد ہے، ایک چور کے احساسات ہی رہ گئے ہیں معلوم کرنے کے لیے۔ ویرا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ ایسی باتیں کرتی تم بڑی پیاری لگتی ہو۔ اگر اگلے جنم نام کی کوئی چیز ہوتی تو مجھے امرا بننا تھا، ینگ لیڈی آف پاکستان، اور مجھے ویرا، ہونہار لیڈی آف رشیا۔ ویرا نے وہاں کھڑے کھڑے ایڈیٹر سے بات کی۔ کچھ دیر بعد ویرا نے ایک MMS جو ایڈیٹر نے اسے بھیجا تھا امرا کو دکھایا۔ وہ امرا کی تصویر تھی، جادو سے ہپنوٹائز کر کے اسٹوڈنٹس کی چیزیں چھپا دینے والی فریشر امرا۔ دا لاسٹ ڈک، اپنی نوعیت کا 40واں واقعہ۔ یونیورسٹی انتظامیہ سے تحقیقات کی گزارش کی جاتی ہے۔ وہ تمہیں چور نہیں جادوگر ثابت کر رہا ہے۔ تم دیکھتی، کل تک تمہارے پاس اسٹوڈنٹس کی لائن لگ جاتی ہپنوٹائزم کے لیے۔ ہنستے ہنستے ویرا بے حال ہو گئی۔ امرا بھی ہنسنے لگی۔ یہاں بڑی مانگ ہے ہپنوٹائزم کی، تم تو مزے سے ہزاروں پاؤنڈز کما لیتی۔ آج کل تو پروفیسرز کو ہپنوٹائز کرنے کے لیے کہا جاتا، منہ مانگے پاؤنڈز ملتے تمہیں امتحانات کے دنوں میں۔ لیکن یقیناً کال کو اپنی تیاری سے زیادہ امرا کی فکر تھی کہ وہ بیچاری یہ نہ سوچتی ہو کہ کوئی اسے تنگ نہیں کر رہا۔ آخر اس کے ساتھ یہ غیروں والا سلوک کیوں؟ تو وہ اس کے ساتھ اپنوں جیسا سلوک کرنے اگلی رات علی لرننگ میں موجود تھا۔ علی لرننگ میں پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو پورا سیمسٹر آپ کو نظر نہیں آتے، وہ نظر آتے آتے آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ پورا مہینہ علی لرننگ کامنز میں ہاؤس فل شو ہوتے۔ جو راتوں کو اپنے بستروں پر سوتے ہیں وہ یہاں اونگتے اور پڑھتے پائے جا سکتے ہیں۔ رات رات بھر ان کی شکلیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ علی کامن لائبریری کیفے 24 گھنٹے کھلے رہتے تھے۔ تو کال اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔
امرا نے اس کے اٹھنے کا انتظار کیا اور مکمل توجہ سے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن بیکار۔ کبھی نوٹس اس کے ہاتھ سے گر جاتے، کبھی پین، اور پھر لیپ ٹاپ بھی گر گیا۔ اف، اب وہ اتنا سامان سمیٹ کر دوسری جگہ جائے، اب تو فلور پر ہی بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ سب جگہیں پر تھیں اور اسے یقین تھا وہ جہاں بھی جائے گی کال اس کے سامنے آ کر ایسے ہی بیٹھ جائے گا۔ کال خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، اور جو چل رہا ہے وہ ایسا کچھ اچھا ہرگز نہیں ہے۔ کال کے دماغ میں ایک ایسی بیٹری فکس تھی جو کبھی ڈاؤن نہیں ہوتی تھی۔ سب امتحانات کے مارے ہوئے تھے اور وہ الٹی سیدھی حرکتوں میں گلتا تھا، پھر بھی وہ ہر سال اسکالرشپ لے لیتا تھا۔ اگر وہ ایسی حرکتیں نہ کرے اور صرف پڑھے تو یقیناً وہ یونی کا ڈین بن جائے۔ ساری کتابیں، نوٹس، کاغذ، لیپ ٹاپ، پین وغیرہ کو اپنی باہوں میں عارضی طور پر سمیٹ کر وہ بمشکل اٹھی اور نئی جگہ تلاش کرنے لگی۔ وہ چند قدم ہی چلی ہوگی کہ اس کے ہاتھ پر بجلی گری۔ جی، بجلی، آسمانی نہیں، زمینی۔ کال نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پین کو اس کے ہاتھ پر لگایا تھا، ایک دم پیچھے سے آ کر، اور اس کے ہاتھوں میں پکڑی سب چیزیں زمین بوس ہو چکی تھیں۔ لیپ ٹاپ بھی ٹھا کر کے گرا تھا۔ اب اللہ ہی جانتا تھا کہ وہ چلے گا یا سستے داموں بکے گا بھی نہیں۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، امرا چلائی۔ کیا ہوا؟ اف، کال کی معصومیت۔ تم نے کیا لگایا ہے میرے ہاتھ پر؟ میرے ہاتھ تو خالی ہیں، صرف ایک پین ہے میرے ہاتھ میں۔ میں پڑھ کر تھک چکا تھا، سوچا تم سے باتیں شاتیں کر لوں۔ اس پین میں کچھ تھا، ضرور کچھ تھا، امرا قسم کھا سکتی تھی، اس میں کرنٹ تھی۔ تمہیں میرے اس پین پر شک ہے؟ اس نے پین لہرایا۔ دیکھو، یہ صرف ایک پین ہے، اس سے لکھا جاتا ہے، لکھنا سمجھتی ہو نا؟ ایسے ایسے لکھتے ہیں۔ امرا نیچے بیٹھ کر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی، وہ بھی نیچے بیٹھ کر اس کی چیزیں سمیٹنے لگا، اور ایک بار پھر امرا کے ہاتھ پر کرنٹ کا جھٹکا لگا۔ امرا نے چیخ مار دی۔ کال نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتا تمہاری مدد میں، تم تو جنگلیوں کی طرح چلا رہی ہو۔ میں یونیورسٹی انتظامیہ سے بات کرتا ہوں، آخر وہ یونیورسٹی میں خلائی مخلوق کو داخلے کیوں دیتے ہیں؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، اس طرح تو تم لوگ ہمیں پاگل کر دو گے۔ آخر ہم کیوں پاگل ہوں تمہارے لیے؟ امرا نے لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی، اس طرح تمہارا لیپ ٹاپ بھی ٹوٹ جائے گا۔ جہاں تک میرا خیال ہے ابھی تک میرے سر سے زیادہ تمہیں لیپ ٹاپ عزیز ہوگا۔ تم اس کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ عالیہ نے آ کر ایک زوردار گھونسا اس کی کمر میں جڑا اور اس کے ہاتھ سے پین جھپٹ لیا۔ کال نے ایک کہکا لگایا۔ میں تو یہاں سے گزر رہا تھا، امرا نے ہی مجھے روکا کہ آؤ باتیں کرتے ہیں۔ باتیں شاتیں؟ عالیہ نے امرا کی سب چیزیں سمیٹیں اور اس کے ہاتھ میں کال کا پین دیا۔ اس پین کا استعمال میں تمہیں سکھا دوں گا، اگلی بار جب یہ تمہارے پاس آئے تو اسی پین سے اسے کرنٹ دینا۔ امرا نے تبرک کی طرح پین قبول کیا اور اپنی کلاس فیلو کی ٹیبل پر چلی گئی۔ کال کا کہکا اس کے پیچھے گونجتا رہا۔ کال انسانی خلیے میں ایک غیر انسانی مخلوق، بلا شبہ۔ پین میں ایک ہیوی بیٹری فکس تھی جو پین کے کیپ کو بائیں طرف حرکت دینے پر کام کرتی اور پین کی نب سے ہلکا سا کرنٹ نکلتا جو معمول کے اوقات میں کافی زوردار لگتا۔ عام استعمال میں وہ پین عام لکھنے والا پین تھا، صرف اس کا مالک ہی اس کا استعمال جانتا تھا اور اس کا مالک کال تھا۔ یہ پین کبھی کال کا ٹریڈ مارک تھا، اب تو کال کے لیے پرانا ہو چکا تھا، لیکن امرا کے لیے بہرحال نیا ہی تھا۔ امرا کے لیے ہی اس نے نکالا تھا۔ وہ اس پین کا استعمال یونی میں اسٹوڈنٹس سے بھرے کوریڈورز، لان، کلاسز، گراؤنڈ، لائبریری، سب ویز، بس، ہوٹل، بارز، کلب، کیفے، ہر جگہ کیا کرتا۔ خریداری کے دوران بھی، سڑک پر چلتے رش والی جگہ پر بھی،
کئی بار کلاس میں پروفیسرز کو بھی یہ جھٹکے دیے تھے۔ جس دن اس کا یہ موڈ ہوتا وہ پہلی رو میں بیٹھ جاتا اور بلا وجہ لیکچر کے دوران یہ ظاہر کرتا کہ اسے فلاں پوائنٹ سمجھ میں نہیں آ رہے۔ پروفیسر چلتے اس کے قریب آتے، کال دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے ایسے لہراتا جیسے اسے بات کرنے کے دوران ہاتھ چلانے کی عادت ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے۔ خیر، ہاتھ چلاتے چلاتے پین پروفیسر کی تھوڑی گردن، کان کی لو اور کبھی ناک سے ٹکرا جاتا۔ ایسا ہو ہی جاتا ہے، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ خیر تو اور بیچارے پروفیسر بھری کلاس میں چلا اٹھتے، ڈر کر حواس باختہ سے ہو جاتے، ایک دم سے اچھل پڑتے۔ بیچارے پروفیسر صاحب، ایسے موقعوں پر کلاس کے لیے اپنے کہکوں کا گلا دبانا مشکل ہو جاتا۔ عالیان کہیں قریب ہی ہوتا تو اس کی کمر پر چٹکی بھرتا، کسی کی جان جائے گی تیرے اس چھوٹے موٹے کرنٹ کے گولے سے، گئی تو نہیں نا؟ ویسے بھی سائنس کہتی ہے کہ ایک عام انسان کے جسم میں اچھے خاصے وولٹیج کے کرنٹ کو سہنے کی طاقت ہوتی ہے۔ سائنس کہتی ہے یا کال کہتا ہے؟ کال کسی سائنس سے کم ہے کیا؟ آنکھ مار کر تو یہ ہے کال، انسانی حلیے میں غیر انسانی مخلوق۔ ویلکم ویک پر اس نے فریشر کا کافی بھرتا بنایا۔ وہ تو سارا سال ویلکم ویک کا انتظار کرتا تھا، فریشر میں تو اس کی جان ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے سارے پرانے خطیات نکال لیا کرتا تھا۔ اکثر سینئرز فریشر کو گائیڈ کرتے ہوئے کاغذ پر یہ بھی لکھ دیتے، اور کال سے بچ کر ہیو اے سیف ویلکم ویک۔ کال ویلکم ویک کے 5 دن نت نئے انداز اپناتا تاکہ پہلے دن ملنے والے اسے دوسرے دن پہچان نہ سکیں، دوسرے دن ملنے والے اس کے ہاتھوں تیسرے دن بھی الو نہ بن سکیں۔ وہ داڑھی اور بال بڑھا لیتا، دوسرے دن کٹوا لیتا، تیسرے دن ہرے رنگ کی وگ، چوتھے دن گنجا، 7 کان، ناک تھوڑی اور بوؤں میں بالیاں، 5ویں دن لمبے بال۔ آکس می کال۔ جس نے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانے جانا ہے، اسے وہ بڑے آرام سے یونٹ سے باہر کسی بھی دوسری عمارت میں بیچ دیتا۔ کچھ کو اس نے باتھ روم بند کر دیا، جی اس کے پاس اوزار تھے اور ایسے کام وہ بہت احتیاط سے کرتا، اسے بھی یونی میں رہنا تھا۔ چند لڑکیوں کو اس نے لیب میں بند کر دیا تھا۔ امرا کی قسمت اچھی تھی کہ ویلکم ویک پر اس کا ٹکراؤ کال سے نہیں ہوا تھا، ورنہ تو اس کی سائنس لیب میں ہی موت واقع ہو جاتی اور فریشر ویک پر ایک فریشر مردہ نکلتی اور مانچسٹر میں اپنی آمد کے چوتھے دن تابوت میں بند ہو کر پاکستان واپس جاتی، اور دادا یہ نہ معلوم کر سکتے کہ پاکستان میں تو سب اس بیچاری بچی کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ مانچسٹر میں کون اس کے پیچھے پڑ گیا تھا؟ ہر فریشر رو رو کر اسکائپ پر ہری وگ، گنجے سر، لمبے بالوں کا قصہ سنا رہا ہوتا۔ آکس می والے فریشر کے آتے ہی یونی میں کال ہو رہی تھی۔ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر اور باقی لوگ اسے سنجیدگی سے محتاط رہنے کے لیے تو وہ بڑی معصومیت سے کہتا، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا میں نے کسی کی جان لے لی ہے یا میں کلر ہوں؟ یعنی وہ جان لے گا تو ہی کوئی چھوٹا موٹا جرم مانا جائے گا؟ چینی کہتے ہیں، اگر میں ایک سرسبز شاہ سے اپنے دل کو سجاؤں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک خوش گلو پرندہ اس پر آ کر نہ بیٹھے۔ محبت کرنے سے پہلے احترام کرنا سیکھیں، اور یہ بھی کہ ایک بوڑھے کا عشق میں مبتلا ہو جانا خزاں میں پھول کھلنے کے مترادف ہے، اور خزاں میں محبت کا پھول ہی کھلنے کی جرأت کرتا ہے۔ چینی اپنے سال کے آغاز سے پہلے پورے جوش و خروش سے اپنے گھروں کو صاف کر کے سجاتے ہیں، نئے کپڑے، خاص طور پر سرخ لباس بنواتے ہیں، سرخ کاغذوں اور سرخ پرچہ جات پر لکھی روایتی نظموں سے گھر کے دروازوں، دیواروں اور ایسی ہی دوسری جگہوں کو سجاتے ہیں۔ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، پرانا وقت بیت چکا ہے، پرانے وقت کو الوداع کہا جائے گا، نئے وقت کے لیے جشن تیار ہے۔ بڑے بوڑھے بچوں کو سرخ لفافوں میں ملفوف لکی منی، خوش قسمتی کے سکے دیتے ہیں۔
چینی روایات کہتی ہیں کہ سرخ رنگ آگ کی علامت ہے جو ان کے سیانوں کے بقول بدقسمتی اور بدی کو دور کرتی ہے۔ قدیم وقتوں میں لمبے بانسوں کو جلایا جاتا تھا تاکہ بدی اور بلائیں آگ کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ شر لو آگ سے دفان کیا جاتا تھا۔ پہلے چاند کی 15 کو سرخ چینی ساختہ لالٹینوں کا تہوار منایا جاتا ہے۔ عبادت گاہوں کو سجایا جاتا ہے اور ہاتھوں میں لے کر شام کو چاند کی چاندنی میں پریڈ مارچ کیا جاتا ہے۔ چینی سال بہار کا آغاز دعاؤں کے ساتھ خوشیوں کو لیے بدی کو دور کرتے، روایات کو زندہ رکھتے، سرخ سرخ، روشن روشن، منظم اور پرجوش سال کے آغاز پر اپنی میزوں کو ڈمپلنگ روایتی چینی کھانا سے سجاتے ہوئے، دعائیں دیتے ہوئے، چاولوں کے جاروں کو بھرتے ہوئے کہ نئے سال پر چینی چاول کے جار کا خالی رہ جانا بدقسمتی کی علامت سمجھتے ہیں۔ مانچسٹر میں اس سال کی ڈریگن پریڈ، نئے سال کی پریڈ کے لیے تیاریاں عروج پر تھیں۔ پریڈ 31 دسمبر جنوری نئے سال کے پہلے دن تھی۔ یہ سال گھوڑے کا سال تھا، پچھلا سال سام کا سال تھا۔ امرہ کی چینی کلاس فیلو جیسن نے سب کلاس فیلوز کو رجسٹریشن کروانے کے لیے کہا تھا۔ وہ امرہ کے پاس بھی آئی تھی۔ میں تو جانتی بھی نہیں کہ یہ سن کیا ہوتا ہے، میرے لیے تو کھڑے ہو کر دیکھ لینا ہی بہت بڑی دریافت ہوگی۔ کہاں اس میں شرکت کرنا؟ پریڈ میں جاؤ گی تو سب جان جاؤ گی۔ تمہیں زندگی میں کھڑے ہو کر پریڈ دیکھنے کی تو کئی مواقع مل جائیں گے، شرکت کرنے کے نہیں۔ اس سال تو 90,000 سے زیادہ لوگ شرکت کریں گے۔ وہ ہنسنے لگی۔ نہیں، میں نے یہ سب کبھی نہیں کیا، جو کیا نہیں وہ کروں گی بھی نہیں۔ چینی پاکستانی کو نہ نہیں کہتے، ایک پاکستانی چینی کو نہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ غیر چینی لوگ پریڈ میں شرکت کرتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ نئے سال کا آغاز ہم نے سب اقوام کی دعاؤں اور محبت سے کیا ہے۔ ہم دونوں تو ایشیائی خطے کے 2 اہم دوست بھی ہیں اور ہمسائے بھی۔ قطار میں 3 غیر ملکی کھڑے ہوں تو ہم پہلے پاکستانی کے آگے بو کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مجھے ہنسی آئے گی۔ امرہ کو ابھی بھی تامل تھا۔ تو ہنستی رہنا، بلکہ چھلانگیں لگانا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روتے بسورتے لوگوں کا وہاں کیا کام؟ ویسے تم کس جانور کا لباس پہننا پسند کرو گی؟ میں انتظار کروں گی۔ چاہو تو کوئی ماسک نہ پہننا، تم ڈریگن کا بانس بھی پکڑ سکتی ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں مسلسل حرکت میں رہنا پڑے گا، تم تھک جاؤ گی۔ میں روایتی چینی لباس کمونو پہنوں گی اور میرے ہاتھ میں بڑا سا چینی پنکھا ہوگا۔ میرا میک اپ بہت گہرا ہوگا۔ چاہو تو تم میرے ساتھ یہ بن سکتی ہو، یا تم 2 بڑی گول دھاتی پلیٹوں پر مشتمل ساز، دونوں پلیٹوں کو آپس میں ٹکرایا جاتا ہے، بجا سکتی ہو، یا ڈرم۔ لیکن تمہیں ڈرم بجانے کی پریکٹس نہیں ہوگی۔ نہیں، میں کمونو نہیں پہن سکتی، گہرا میک اپ تو ہرگز نہیں۔ اگر تم شرما رہی ہو تو تم ڈریگن لباس پہن لو۔ اسے پہن کر قطعاً یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تم کون ہو، لڑکی یا لڑکا۔ تمہاری محسوس مشرقی جھجک بھی قائم رہے گی۔ بھلے سے ماسک کے اندر سے شرماتی گھبراتی رہنا، ہنسی کہہ کے لگاتی رہنا۔ امرہ دل کھول کر ہنسی۔ ٹھیک ہے، میں ڈریگن بن جاتی ہوں۔ میں دعا کرتی ہوں یہ تمہاری زندگی کا یادگار لمحہ ہوگا۔ تم پر قسمت مہربان ہوگی۔ امرہ اور زیادہ مسکرانے لگی۔ قسمت کی مہربانی کا انتظار رہے گا۔ نئے چینی سال کی رات سب مل کر چائنا ٹاؤن گئے۔ چائنا ٹاؤن کی حدود کے آغاز پر سرخ، پیلے، سبز رنگوں سے مزین چینی طرز کا بڑا پھاٹک تھا، جن کے دونوں اطراف جانوروں کے بڑے بڑے مجسمے رکھ دیے گئے تھے۔ سب سے بڑا مجسمہ گھوڑے کا تھا۔ ایک بہت بڑے ڈریگن کو بھانسوں کی مدد سے اونچائی پر ٹانگ دیا گیا تھا۔ اور بھی کئی طرح کی سجاوٹ تھی۔ جا بجا چینی روایتی چیزوں کے سٹالز لگے تھے۔ مانچسٹر کے درختوں کی شاخیں تو پہلے ہی سرخ گول چینی ساختہ لالٹینوں سے سجا دی گئی تھیں۔
اینون، ویرا اور وہ مزے سے مفت چینی کھانے کھاتے رہے۔ تمام سٹالز پر کھانے بہت کم قیمت پر دستیاب تھے یا مفت تقسیم کیے جا رہے تھے۔ امرا ایک چینی تحفہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ایک عدد چینی شادی شدہ جوڑا اپنی شادی کی سلور جوبلی پر تحائف تقسیم کر رہا تھا اور مانچسٹر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا وہاں اتنا رش تھا کہ لگتا تھا سب اسٹوڈنٹس آئندہ زندگی صرف اس ایک تحفے پر گزارنے والے ہیں۔ یہی ان کا کل خزانہ ہے، اور اس اثاثہ کو آج کسی بھی صورت حاصل نہ کر سکنے پر وہ دنیا کے بد نصیب ترین انسان قرار پانے والے ہیں۔ تحفہ میں ایک عدد سرخ روایتی پرچہ تھا جس پر چینی زبان میں دعائیہ نظم لکھی تھی، اور ایک گلے میں پہننے کے لیے چینی طرز کی مالا تھی، اور 2 سرخ ربن تھے۔ امرا کو 2 عدد سرخ ربنوں کی سمجھ نہیں آئی۔ جب ان میاں بیوی کے سٹال پر رش کم ہو گیا اور ان کے سب تحائف تقسیم ہو گئے تو امرا ان سے پوچھنے لگی، ایک تمہارے لیے اور ایک تمہارے شوہر کے لیے۔ جب مجھے انہوں نے چینی خاتون نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا پرپوز کیا تو یہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس کوئی انگوٹھی نہیں تھی، تو انہوں نے ایک اسکول کی بچی کے بالوں میں سے ربن کھول کر میری انگلی میں باندھ دیا کہ مجھے کوئی انگوٹھی والا نہ لے اڑے۔ دونوں میاں بیوی کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ امرا دیکھ سکتی تھی دونوں نے کس محبت سے اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ سرخ ربن امرا کی آنکھوں میں بس گئے۔ آنکھوں کے پاس لا کر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ اسے ایک دم سے ڈر لگنے لگا کہ یہ ربن کہیں کھو نہ جائے۔ اس نے انہیں اپنے کراس بیگ کی محفوظ جیب میں رکھا، پھر ہاتھ کو کراس بیگ کی جیب پر مضبوطی سے جما لیا۔ اسے لگا سارے چوروں کی نظر اس کے ان 2 عدد ربن پر ہی آ گئی ہے۔ سرخ نگمیاں بارچا ویرا نے اپنے بال کھول کر سر پر باندھ لیا اور مالا اینون نے پہن لی۔ امرا نے یہ چیزیں انہیں دی تھیں۔ لاؤ وہ ربن بھی میری کلائی پر باندھ دو، ایک تم باندھ لو۔ امرا نے ویرا کو نہیں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کہانی منسلک ہے۔ امرا کی جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ میں پاکستان لے کر جانا چاہتی ہوں۔ ربن؟ ویرا حیران ہوئی۔ امرا نے سر ہلایا۔ میں پہن کر تمہیں واپس کر دوں گی۔ اس پر جو ستارے لگے ہیں مجھے وہ اچھے لگے تھے۔ میں نے ابھی ربن نہیں باندھا، میں انہیں انچھوا رکھنا چاہتی ہوں، امرا نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ بعض معاملات میں تم بہت عجیب ہو امرا۔ مجھے لگتا ہے میں پوری کی پوری ہی عجیب ہوں۔ امرا کو اپنے عجیب ہونے پر اس رات کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، اور وہ ربن کے معاملے میں اس قدر عجیب ہونے پر خود کو جانچ بھی نہ سکی۔ وہ خود کو بھی نہ بتا سکی کہ سرخ فیتے یکدم اس کے لیے اتنے اہم کیوں ہو گئے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم خود سے بھی چھپا کر بہت کچھ کرتے ہیں، خود کو پاگل بناتے ہیں، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب مستقبل قریب میں آپ بہت رونے والے ہوتے ہیں، تب جب آپ کو خبر ہو جاتی ہے کہ آپ نے خود سے کیا چھپا کر کیا۔ انسان اپنی طرف سے بڑی ترکیبیں بناتا ہے نا، پھر ایک دن سب ترکیبیں اسے ڈھس لیتی ہیں۔ وہ صرف ایک ہی سوال کرتی ہیں، ہمیں کیا سمجھ کر اندھیرے میں رکھا؟ وہ تینوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے چائنا ٹاؤن میں سجے میلے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سرخ لالٹینوں کے سامنے کھڑے ہو کر تصویریں بنوا رہی تھی۔ سجاوٹ قابل دید تھی، مسکراہٹیں اس سے زیادہ قابل دید تھیں۔ اسٹوڈنٹس کا ہجوم اس سے بڑھ کر محبت رتن دیپ سے سجی رت ہے جس کا سوار ابدیت کی طرف اڑان بھرتا ہے۔ محبت امرت دھارا سے لبالب بھرا جام محبوب ہے جو کبھی پیندے سے نہیں لگتا۔ سب سے زیادہ کتابیں محبت کی لکھی گئی ہیں، سب سے زیادہ گیت محبت کے گائے گئے ہیں۔ محبت وہ کمال ہے جو عرش کو فرش کرتا ہے اور فرش کو عرش تک لے جاتا ہے، اور زمین پر 2 ہی چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے جان دی جا سکتی ہے، محبت اور پھر محبت۔ محبت ابن عربی کا نظریہ اہلیت ہے جو نادیدہ کو دیدہ بنا سکتی ہے، ایسا اسم اعظم جو مزاجی کو حقیقی کرتا ہے، حقیقی کو عشق، عشق بلا شبہ وہ خط حق جو خود پر منکری حرام رکھتا ہے، کلین خاف کے فن کا وہ عروج
جس کے ریشے ریشے میں عقیدت سربسجود ہوتی ہے، سربسجود ہی رہتی ہے، یہی شرط وفا ہے۔ کلندر کا مادیت سے خالی تن اور عشق حقیقی سے سجا من، محبت محرابی پیشانیوں کے محرابی نور سی، توبہ کے آخری مندرجات، قبولیت کے اولین درجات سی، عرش معلیٰ ہلا ڈالنے والی محترم ہستی، ماں کی دعا سی، بنجر بنجر دھرتی پر پہلی کومبل سی، اور محبت خدا کے رحم سی اور رحمت سی۔ رات بھر چینی دعائیں مانگتے رہے ہوں گے، کھانے کی میزوں کے گرد خاندان اکٹھا کیے، ہاتھ جوڑے، خدا کو یاد کرتے، صحت و تندرستی کی دعائیں کرتے، محبت اور مداح سرائی کرتے۔ چینی پھر مسکراتے رہے ہوں گے، اگلی رات جشن ہو تو پچھلی رات نیند نہیں آیا کرتی، وہ بھی نہیں سو پائے ہوں گے۔ مانچسٹر شہر کے اگلے دن بڑی تقریبات میں شمار ہونے والی ڈریگن پریڈ کا آغاز البرٹ اسکوائر سے شام 4 بجے ہو چکا تھا۔ پریڈ کا آغاز بڑے بڑے چینی روایتی سرخ اور پیلے ڈرموں اور 2 گول بھری دھاتی پلیٹس کو پرزور انداز سے بجا کر اور بلند آواز سے نعرہ بہار کو خوش آمدید، خوش بختی کے لیے تیار ہیں ہم سے کیا گیا۔ پریڈ کے آگے، درمیان اور آخر میں ڈرموں اور 2 گول بڑی دھاتی پلیٹوں کو مسلسل بجایا جا رہا تھا، اور جن کی آوازیں بلا شبہ سریلا سماں باندھ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سب جلوس کی صورت نئی زندگی کے سفر پر رواں دواں ہو۔ پریڈ میں شامل ہزاروں لوگوں نے ہزاروں طرح کے سوانگ رچا رکھے تھے۔ پریڈ میں آگے کئی 100 میٹر لمبے موٹے ڈریگن کو بانسوں سے اٹھا کر گھمایا، نچایا اور اچھالا جا رہا تھا۔ ڈریگن اتنا بڑا تھا کہ اسے کم سے کم 150 افراد نے اپنے قد سے اونچا کر کے اٹھا رکھا تھا۔ وہ سب مسلسل اسے قدرتی حرکت میں رکھے ہوئے تھے، یوں گمان ہوتا تھا اصلی ڈریگن ان کے سروں پر اڑ رہا ہے۔ ڈریگن کے پیچھے اور درمیان میں کئی 100 چینی بچوں کا گروپ تھا، جو گردن میں ڈرم لٹکائے انہیں ردھم سے بجاتے آہستہ روی سے چل رہے تھے۔ بچوں کے لباس سفید تھے، جن پر انہوں نے سرخ رومالوں کو گردن میں ترچھا کر کے باندھ رکھا تھا۔ تقریباً انہی بچوں کی تعداد جتنا ایک اور گروپ ان لڑکیوں کا تھا، جو چینی روایتی لباس کمونو پہنے ہوئے تھیں اور ہاتھ میں بہت بڑے سائز کے چینی روایتی پنکھے پکڑ رکھے تھے۔ ان لڑکیوں کا میک اپ بہت گہرا تھا، آنکھیں قدرتی آنکھوں سے بہت بڑی بنائی گئی تھیں۔ یہ سب یک زبان دھیمی آواز میں چینی روایتی گانا گا رہی تھیں، ساتھ میں روایتی رقص پیش کر رہی تھیں۔ ایک گروپ سرخ لباس میں چینی مارشل آرٹ کی عکاسی کر رہا تھا۔ بہت سوں کے ہاتھوں میں چینی ساختہ بڑی بڑی پتنگیں تھیں، جو مختلف جانوروں کی اشکال پر مبنی تھیں اور جنہیں فضا میں چھوڑا گیا تھا اور ان کی ڈوروں کو اپنی کلائیوں میں باندھ رکھا تھا۔ بہت سے لوگ الگ الگ گیٹ اپ میں بھی تھے۔ وہ چین کے تاریخ سے منسلک مختلف شخصیات کا سوانگ رچائے ہوئے تھے۔ ان کے میک اپ اور لباس کمال کے تھے، 2 کے جوڑے بنے بہت سے، کوئی ایک بڑا جانور بنے ہوئے تھے، یعنی ایک ہی لباس میں ایک سر تھا اور دوسرا دھر، اور یہ 2 لوگ ڈریگن یا چیتا بنے مسلسل بھاگتے، گھومتے اور ناچنے میں مصروف تھے۔ ہزاروں افراد کی ڈریگن پریڈ میں ہزاروں سوانگ تھے۔ کوئی خرگوش بنا اچھل رہا تھا، کوئی گھوڑا بنا دوڑ رہا تھا، کوئی بندر کے لباس میں تماشے دکھا رہا تھا اور کوئی چیتا بنا ڈرا رہا تھا۔ سب سوانگ چینی روایات، تاریخ، ان کی معاشرت کے عکاس تھے۔ مشرق میں اگا چین مغرب میں چل پھر دوڑ رہا تھا۔ حقیقی قوموں کی یہی نشانی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، اسی درخت کی شاخیں، تنے اور پتے لگتے ہیں جس درخت کی جڑ ان کی دھرتی میں اگی ہوتی ہے۔ چند ایک ایسے گروپس تھے جنہوں نے سرخ لباس پہنے تھے اور ہاتھوں میں بڑی بڑی دھاتی پلیٹیں پکڑ رکھی تھیں، اور وہ انہیں بجاتے چلے آ رہے تھے۔ پریڈ میں بڑے بڑے جانوروں کے مجسمے تھے جنہیں باہوں کے ذریعے اٹھایا گیا تھا۔ یہ سال گھوڑے کا سال تھا،
اس لیے گھوڑے کے مجسمے زیادہ تھے۔ ایک بڑا اور اونچا گھوڑا پریڈ کے آگے اور پیچھے چل رہا تھا۔ گھرس ہر طرف سوانگ تھے، رنگ تھے، لوگ تھے، چین تھا، تاریخ تھی، بہار تھی، نیا سال تھا۔ سرخ اور پیلا رنگ چھایا ہوا تھا۔ ڈرموں کی تھاپ کمال کی تھی۔ سارا مانچسٹر امڑ آیا تھا پریڈ دیکھنے کے لیے۔ آس پاس کے شہروں سے بھی لوگ خاص پریڈ دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ سڑک کے دونوں اطراف کھڑے افراد کا شوق دیدنی تھا۔ وہ مانچسٹر کی تاریخ میں ہونے والی شاندار پریڈوں میں سے ایک کو دیکھ رہے تھے۔ امرا ڈریگن کے لباس میں تھی، ویرا اور این اون بھی ساتھ تھیں۔ ان سب نے ڈریگن کا سوانگ رچایا تھا اور وہ گھوڑوں، مرغوں، خرگوشوں، سانپوں، بندروں اور باقی جانوروں کے ساتھ چل رہی تھیں۔ جب امرا ڈریگن بنی تو ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی اور اس نے پریڈ کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ جیسن ٹھیک کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے بڑے اور چوڑے ڈریگن ماسک کے اندر جتنا جی چاہے ہنس سکتی ہے، شرما سکتی ہے، جھنپ سکتی ہے۔ وہ سر تا پاؤں ڈریگن کے موٹے لباس میں تھی۔ باہر سب کو ایک ڈریگن نظر آتا تھا، امرا نہیں۔ جیسا کہ اس نے ویرا کو دیکھا تو اس کو بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ وہ ویرا ہے۔ یقیناً اس کے ڈریگن کو دیکھ کر بھی نہیں بوجھا جا سکتا تھا کہ اس کے اندر امرا ہے۔ سڑکوں سے سست روی سے گزرتے، چائنا ٹاؤن کی طرف جاتے مختلف جگہوں پر ان پر رنگ برنگی جھنڈیاں برسائی گئیں۔ انہیں فضا میں وقفے وقفے سے چھوڑا جا رہا تھا اور فضا کئی میٹر بلندی ایسے رنگ برنگی ہو جاتی جیسے تتلیوں کے قافلے ان پر ٹوٹ پڑے ہوں اور انہیں اس سے سلام دعا لینے کی جلدی ہو۔ امرا نے اب کھل کر مسکرانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ڈریگن بنی ہاتھ ہلا ہلا کر بچوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اسے مزہ آ رہا تھا، اسے سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جہاں جہاں ان پر رنگ برنگی جھنڈیاں برسائی گئی تھیں وہاں امرا کو لگا تھا یہ سب اس کے لیے کیا جا رہا ہے، اس سارے جشن کا اہتمام صرف اسی کے لیے کیا گیا ہے۔ لاہور میں چھپ چھپ کر رونے والی امرا ایک منحوس مان لیے گئے انسان کے لیے۔ امرا افسوس کر رہی تھی کہ وہ کیوں روتی رہی تھی۔ زندگی میں آپ نئے لوگوں، نئی خوشیوں، نئے جشنوں سے روشناس ہوتے ہیں تو ماضی کے دکھ بے معنی اور چھوٹے لگتے ہیں۔ اپنی بے وقوفی پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ کیا نادانی کرتے رہے ہیں۔ زندگی کی دھار میں دکھ اور سکھ دونوں بہتے ہیں۔ دکھ بہنے دیا جائے اور سکھ پی لیا جائے، اور نیا ماحول آپ کو نیا اسباق ضرور پڑھاتا ہے، کچھ اچھے، کچھ برے، کچھ آپ کی مرضی سے، کچھ زبردستی۔ اسباق سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ کتنے بھی تلخ ہوں۔ حکیم لقمان کی حکمت لیے ہوتے ہیں، بلا معاوضہ حکمت دے کر جاتے ہیں۔ تو اب رنگ تھے، جشن تھا اور کہکے تھے۔ موسم نم نم تھا۔ جنوری کا آخری دن تھا اور چینیوں کے لیے سال کا پہلا دن۔ اس بات کی علامت کہ جہاں کچھ ختم ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک وہیں سے کچھ اور شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ نظام قدرت اس جنم مرگے جنم کا نام ہے۔ سال جا رہا ہے، ارے نہیں، سال تو آ رہا ہے۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ وہ 1.5 گھنٹے سے چل رہے تھے لیکن تھکن نے آج ان سے دوستی کر لی تھی۔ وہ پھولوں سے لدی دور سے ہی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ وہ چائنا ٹاؤن کے قریب پہنچ رہے تھے۔ دور سے پریڈ کے استقبال کے لیے بجائے جانے والے ڈرموں اور دوسرے سازوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امرا ڈرموں کی پرزور تھاپ اور دھاتی پلیٹوں کی گونج میں یہ نام اس کے قریب میٹھے سر سنگیت لیے گونجا۔ اس کے قریب ہی ایک اور ڈریگن کھڑا تھا۔ وہ قد میں اس سے اونچا تھا۔ ڈریگن نے ماسک اتارا اور وہ مسکرا دیا۔ وہ آلیان تھا۔ وہ اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے جو ایک لڑکی ہے امرا، شہر روشن، شہر قلم کار، شہر بے مثال لاہور سے۔ امرا نے اسے دیکھا، اسے جو ایک لڑکا ہے آلیان، شہر افکار، شہر لازوال مانچسٹر سے، نئے سال کے پہلے دن، بہار کے پہلے دن، شہر بے مثال، شہر لازوال کے باسی ساتھ ساتھ کھڑے ہیں
اور ایک محبت ہے، جہان بے مثال، جہان لازوال، جہان جادواں 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 سے۔ امرا کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی اس پریڈ میں شامل ہیں۔ اتنے ہزاروں لوگوں میں وہ چاہتی بھی تو معلوم نہیں کر سکتی تھی، اسے صرف اپنے کلاس فیلوز کا ہی معلوم تھا۔ آلیان کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے وہ آخری وقت میں کسی طرح سے ڈریگن لباس حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا اور افراتفری میں پریڈ میں شامل ہوا اور اسے تلاش کر رہا تھا۔ داد دو مجھے، میں نے تمہیں اتنے سارے جانوروں اور ماسکوں میں سے پہچان لیا۔ داد دیتی ہوں تمہیں، اتنے سارے ہزاروں لوگوں میں سے جو اپنی شکل اور وضع قطع چھپائے ہوئے تھے، کسی ایک کو ڈھونڈ نکالنا قابل داد تھا۔ 200-250 کے قریب تو صرف امرا جیسے ڈریگن ہی تھے۔ کتنی زبردست پریڈ ہے نا یہ امرا، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ڈریگن کا سر اتار کر اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا تاکہ اس کی آواز آسانی سے سنی جا سکے۔ امرا کو وہ معمول سے زیادہ خوش لگا۔ امرا، مجھے ایسے جشن، ایسے تہوار جب سب خوش ہوں، گا رہے ہوں، مسکرا رہے ہوں، بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس نے سڑک کے کنارے کھڑے پریڈ کو دلچسپی، شوق، جوش اور خوشی سے دیکھتے ایک چھوٹے سے بچے کے گال پر نرمی سے چٹکی بھرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اسی بچے کے ساتھ کھڑے دوسرے بچے کے بالوں میں بہت محبت اور لگاؤ سے ہاتھ پھیرا۔ اس کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ غیر معمولی پرجوش اور خوش ہے۔ تمہیں بھی پسند ہے یہ سب؟ اس نے اس کے سر کے پاس سر جھکا کر کہا۔ ہاں، مسکراہٹیں کسے اچھی نہیں لگتی؟ امرا کو چلا کر بتانا پڑا۔ آلیان نے کان کو اس کے ماسک کے قریب جھکا دیا۔ اس نے ایسا خوشی سے کیا۔ امرا شہرزاد بنی، اسے ہزاروں راتوں پر محیط الف لیلا سناتی تو شاید وہ خوشی سے سر کو ایسے ہی جھکائے رکھتا، سر نہ اٹھاتا۔ ہاں، لیکن کبھی کبھی تو ان سب کے ساتھ بھی مسکراہٹیں اچھی نہیں لگتیں۔ اس نے آس پاس کے سارے ماحول کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ تو کچھ ہو جانے سے سب اچھا اچھا لگتا ہے۔ ایک بچہ جو اپنے باپ کے کندھوں پر سوار تھا اور تالیاں بجا رہا تھا، اس نے گال پر نرمی سے چٹکی بھر کر کہا۔ بچہ کھلکھلا اٹھا اور اپنے باپ کے بالوں کو شرارت سے مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ امراہ نے ماسک اتار دیا۔ اس سے ٹھیک سے آلیان کی آواز نہیں سنی جا رہی تھی۔ کیا ہونے سے اچھا لگتا ہے؟ امرا اس کی بات ٹھیک سے سن نہیں سکی تھی۔ ہجوم کے شور کی وجہ سے اسے چلا کر پوچھنا پڑا۔ آلیان نے ذرا رک کر اس کی طرف دیکھا۔ روک دیا گیا، شاید وہ فیصلہ کر رہا تھا۔ محبت کے ہو جانے سے، اس نے بلا وجہ ہی چلا کر کہا، جبکہ امرا اپنا ماسک اتار چکی تھی۔ چلانے کی ضرورت نہیں تھی، یقیناً وہ ڈریگن پریڈ میں شامل ایک ایک انسان کو بھی سنانا چاہ رہا تھا، سڑک کے اطراف میں کھڑے مردوں، عورتوں، بڑے بوڑھوں اور بچوں کو بھی، سارے مانچسٹر کو، ساری دنیا کو۔ اس کے ہونٹوں سے نکلے الفاظ کی گونج یقیناً چائنا ٹاؤن کی محراب کے پاس 30-40 بڑے بڑے ڈرموں کو اپنے ساتھ رکھے سرخ لباسوں میں پیلی پٹیاں سر پر باندھے چینیوں تک بھی گئی ہوگی۔ انہوں نے لفظ محبت کی گونج کو پا کر اسے اپنے اندر اتار کر بھرپور جوش سے، عقیدت اور احترام سے دونوں ہاتھوں میں پکڑی ڈرم سٹکس کو سر سے اوپر اٹھا کر سرخ ڈرموں کی پیلی زمین پر دھے مارا۔ محبت کی ساز کی پہلی گونجی۔ مشرق نے مغرب میں آ کر میلہ سجا دیا۔ استقبال کا آغاز ہوا۔ خوش آمدید۔ بہار کو گلے لگانے کے لیے ہم بے تاب ہیں۔ بہار کی آمد ہے۔ خزاں کو رخصت ہو جانا چاہیے۔ آؤ لفظ محبت سے ابتدا کریں، آؤ اس کی انتہا کریں۔ رجوم شہاب ثاقب کا ایک طویل قافلہ رقص کنا گہری ہو چکی شام میں رکے ابر کی سیاہ دھاری سے ہوتا ہوا آلیان اور امرا کے سامنے سے گزرا۔ وہ اوباق مبہوت ابابیل تھی، وہ جہاں کی تہاں کھڑی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے میری شادی ایسی ہی ہو،
اس کی بھوری آنکھوں میں کئی خوش کن چمکدار رنگوں کی دھاڑیاں تلاتم مچانے لگیں، جانوروں کی طرح۔ امرا نے دوبارہ غلطی نہیں کی آلیان کی طرف دیکھنے کی۔ نہیں، وہ ہنسا، ایسے پریڈ کی صورت، اتنے ہی لوگوں اور سازوں کے ساتھ۔ وہ برطانیہ کا شہری تھا نا، تو یہ خواہش کیوں نہ رکھتا کہ اس کی شادی بھی شاہی شادی جیسی ہو، پریڈ کی صورت، بارات جائے، بگی میں بٹھائے اور اپنی دلہن کو واپس لائے، اور آس پاس کھڑا ہجوم ان پر مسکراہٹوں اور دعاؤں کے ساتھ پھولوں کی بارش کر دے۔ وہ اور اس کی دلہن ہاتھ ہلا ہلا کر سب کی مسکراہٹوں کا جواب دیتے ہوں۔ دنیا بھر میں شاہی خاندان کی شادیاں دیکھنے والے زندگی میں کم سے کم ایک بار یہ خواب ضرور دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی بھی پرنس چارلس، پرنس ولیم کی طرح ہو۔ وہ تو پھر برطانیہ کا شہری تھا، اس نے یہ خواب کم سے کم 100 بار تو ضرور دیکھا ہوگا۔ اچھا خواب دیکھ لینا چاہیے۔ اگلے سال چینی نئے سال پر تم اپنی یہ حسرت پوری کر لینا۔ امرا نے اسے اچھا مشورہ دیا تھا۔ ہاں، یہ اچھا مشورہ ہی تھا، بے شک۔ رجوم کا ایک اور قافلہ اس بار صرف آلیان کی آنکھوں کے آگے سے گزرا، اور اس بار وہ ان بھوری آنکھوں میں ہی ٹھہر گیا۔ وہ ایک لہجے کے لیے سوچ کا شکار ہوئیں، پھر انہوں نے جھٹ قافلہ رجوم کی باگیں اپنے ہاتھوں میں تھام لیں۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ امراح کو ساری روشنیاں اپنے اندر سموئے دیکھ رہا تھا۔ ایران میں زیورر کا کنارہ ہے، ایک خسرو کمالی ہے، ایک اس کا رباب ہے، اور اس کے ہونٹوں پر امیر خسرو کی ربائی کی صورت ہے۔ اگر تیرے آنے کی خبر مجھے ملے، میں تیرے قدموں سے پہلے گلی میں پھول بچھاؤں، گلاب کے پھول بچھاؤں، تیرے قدموں کی خاک پر اپنا آپ وار دوں۔ میرے دوست، میرے یار، میرے محبوب۔ جھیل کی لہریں رقص کرنے لگی ہیں۔ وہ خسرو کمالی اور اس کے رباب پر فدا ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں سے نکلتے گیت پر نثار ہو جاتی ہے۔ پرندے خسرو کمالی کے سر پر گول گول گھومتے جاتے ہیں، وہ اس گیت پر قربان ہو جاتے ہیں۔ خسرو کمالی پیشانی پر گلابی رومال باندھے اس کنارے کی طرف دیکھتا جاتا ہے جہاں سے زہرا افندی کو آنا ہے۔ وہ آئے گی، ضرور آئے گی۔ اس کا رباب دعا گو ہے، اس کا گیت سربس جود ہے۔ پیمانہ بدا، جام دے، ایسا جام دے کہ مجھے خمار آ جائے، میں یار کی مست آنکھوں کا عاشق ہوں، دے۔ وقت نے اپنے لبوں پر پریت بھری مسکراہٹ سجائی، رقص کناں لہروں نے خسرو کمالی کے سروں کو چوما، ہوا نے رک جانا ضروری جانا، خسرو کمالی کے لیے، اس کی زہرا آفندی کے لیے۔ زیورر جھیل نے پانی کی بوندوں کو تاروں کی مانند جگمگا لیا، رباب نے مناجات میں سوز دور پیدا کیا، اور خسرو کمالی نے آواز کو نرمی سے بلند سے اور بلند کیا۔ صدائیں ملک تک جا پہنچیں، زہرا افندی کا دیا گلابی، یارم رومال جھوم جھوم لہرایا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، ہم اگلے سال اسی دن شادی کر لیں گے۔ ہاتھ میں پکڑا ڈریگن ماسک امرا کے ہاتھ سے پھسل کر گر گیا، جسے اٹھانے کے لیے وہ قطعاً نہیں جھکی، اسے اٹھانے کے لیے وہ پہلے سے ہی جھک چکا تھا۔ ہم؟ رنگریز نے سارے رنگ اس پر اچھال دیے، ہنس کر پیلا، لیکن پھر بھی وہ بے رنگ کھڑی رہی۔ وہ سفید دھرتی نہیں تھی جسے من پسند رنگوں سے رنگ دیا جاتا۔ اس نے کہا، ہم؟ کشمیر کی کلی افق نے دھاتی پلیٹیں بجاتے ہوئے فرزام کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ ہاں، میں نے سنا، اس نے کہا۔ ہم؟ فرزام نے ڈرم بجاتے ہوئے کہا، اور وہ اس کے آگے ماسک اٹھانے کے بہانے جھک بھی گیا۔ افق شرارت سے مسکرائی، رنگ برنگی جھنڈیوں کی بوچھاڑ فضا میں چھوڑی گئی، خوش آمدید کا شور بلند ہوا، دھاتی پلیٹس ایک ساتھ کئی سو ہاتھوں میں گونجیں، ڈرموں پر ساز
ندوں نے گول گول گھوم کرانت مچا دی۔ چینی رقصاؤں نے سرخ لباس میں خود کو فضا میں اچھالا اور چینی رقص کی ابتدا کی۔ اس نے کہا، ہم لو اب تو ابتدا ہو گئی۔